अड्डों में भत्था लिया जाता है, तो इसके बारे में बताइए गا कि वो भत्था कौन लेता है, क्यों लेता है, लेकिन धौंस जबरदस्ती से वहाँ पे कब्जा कोई और कर लेता है, गुंडागर्दी से, बदमाशी से, जैसे भी, तो अगर खड़ा करेगा वो वसूली करेगा, उसको ये कब्जे का नाम देते हैं। अच्छा, मिला हुआ है। ये आपने कब्जा करके लिया है, धौंस जबरदस्ती लिया है, या ये कोई इसका और तरीका था? हमारी जब 2001-2000 में ये बोली शुरू हुई थी 12-13 लाख, 2 करोड़ से भी अबव है। अच्छा, 2 करोड़ से भी अबव है जी। पहुंच जाना है, और हकीकत में हमने पहुंचना है। हमने यहाँ कमरे में बैठ के आपकी बातें सुन ली हैं। लोग यहाँ पे जाते हैं, वीडियोस, कैमरा निकाला जाता है, आगे से गले पड़ते हैं। ठीक है, वो उनकी जोर जबरदस्ती हम पे। अच्छा, हम हमारे यानी कि बड़े अच्छे, वो कहते हैं लैब साढ़े पर आ रही गड्डी है, ऐसे उन्हें पैसे देने चंगे लगने। ठीक है, तो वो फिर ये सारे नाम सामने। अच्छा, इससे कोई हमें भी फायदा हो सकता है? जरूर, आपकी तो अपनी ट्रांसपोर्ट, आप तो मेरे छोटे भाई हैं। सही है जी। चले, गाँव के लोग होते हैं, अब वो किसी को सीट हम ना देना, वो मैं पता क्या कहता है, तू कल मेरे पिंडों नहीं लगना। अच्छा, तू कहा तू मैं तो लंगर नहीं देना। अच्छा, मैं तो ये भाई ये इतनी बड़ी हुकूमत है, ठीक है, इतने ज्यादा अदारे हैं, वो नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हम ये छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर जो हैं ये क्या कंट्रोल करेंगे? मतलब ये आप कह रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा वो नहीं, एक दो होंगे उसको वैसे पार कर देंगे, या वैसे हम बैठ के समझा रहे हैं। अगर वो बात फिर भी ना समझे, फिर एक और हल है हमारे पास। अच्छा, फिर समझा, वो हल क्या होगा? वो आपको डॉन समझा जाता है, हालांकि ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो बड़े जो है वो सिंपल से आपके वीगो डाले जा रहे होते हैं जब आप निकलते हैं। तो ये जो एक स्टाइल है, ये आप एक अपनी धात जमाने के लिए, या जो है ये इससे तो लोग कहते हैं ये बदमाश हैं, या ये गंदे लोग हैं, या ये यानी कि बदमाश टाइप, कब्जा टाइप है, यानी कि वो ये आशिक भी समझते हैं। ये तो गुजर साहब ऑन कैमरा, ये तो फिर आप डर रहे होंगे बताते हुए कि कहीं वो बात आपके लिए मसला ना बने घर जाकर। जो वजन में अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं सैयद पॉडकास्ट विद अली रिजवान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा नाम है, आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल डिवीज़न के ट्रांसपोर्ट के सदर यासर जवेद गुज्जर साहब। आज गुज्जर साहब से जानेंगे ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल, पैसेंजर्स के मसाइल, और आजकल जो ट्रांसपोर्टर्स में अक्सर औकात किराए को लेकर अक्सर झगड़े हो रहे होते हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं। तो आज की गुफ्तगू रिवायती नहीं बल्कि खुली और बेबाक गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम गुज्जर साहब। जी गुज्जर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। भाईजान आपकी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, हमें बुलाया, हमें गेस्ट बनाया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा गुज्जर साहब, लोग कहते हैं कि सरकारी तय शुदा किराया कुछ और होता है लेकिन गाड़ियाँ इससे डबल पैसे लेती हैं। आपके अड्डे से चलने वाली गाड़ियाँ ऐसा क्यों करती हैं? आपको इसका इल्म होता है या आप इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? भाईजान ये बातें ना अब बहुत पुरानी हो गई हैं, क्योंकि अब जो हुकूमत ने अपने वो बनाए हैं ना अपने SOPs, उसमें उन्होंने जगह जगह ना, यानी कि हम जो काड़ा में RTA सेक्रेटरी, उन्होंने अपने बहुत ज्यादा यानी कि ना हमारे ऊपर सख्तियां की हुई हैं, वो हमें चेक करते हैं। ठीक है, ये चेक हमें पर डे नहीं करते, पर घंटे इनके करते हैं। एक एक घंटे में हम यहाँ से चलते हैं जाके, यानी कि उकाड़ के बाद बाईपास आ जाता है। बाईपास पे जब हम पहुंचते हैं वहां पे मोटरवे वाले में चेक करते हैं। ये अब यानी कि बातें पुरानी हो गई हैं कि किराया वो ज्यादा ले लिया, वो कम ले लिया, लेते हैं वो ना, यानी कि बहुत कम लोग रह गए हैं, इतना ज्यादा लोग नहीं है, चंद लोग हैं, काली भेड़े हैं। अच्छा, कोई भाग भुग जाएंगे, वो तो रहनी होती। अच्छा गुज्जर साहब, आपके अड्डे पे अक्सर इल्जामात लगते हैं कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं लाहौर से, जैसे कोई गाड़ी आ रही है और उसने मुल्तान जाना है, वो किराया लेगा मुल्तान का, लेकिन वो गाड़ी यहाँ पे आके आपके अड्डे पे रुक जाती है, वो आगे नहीं जाती। वो लोगों के लिए बड़ा मसाइल बनता है। भैया मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो लालची है, ठीक है, जो लालची है वो कभी ठग को भूखा नहीं मरने देता। इसी तरह जो ठग है वो ठगी तब मारता है जब हम उसके साथ, यानी कि ना हमें वो देता है, ऐसी बात सुनाता है जो हमारे जेल में ना हो। हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं या सवारी हैं, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मुल्तान का किराया 1000 रुपया है। मैं आपको कहता हूँ, मैं उस गाड़ी का कंडक्टर हूँ, मैं आपको कहता हूँ मुझे आप 500 रुपया दें, आपने कहना मैं लुट लिया, मैं तेरा, यानी कि मतलब वो पैसेंजर ये समझेगा कि मैंने लुट लिया,
ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ تو لالچیاں وہ ٹھگ گئی. ٹھیک ہے, بس یہ انہیں ٹھگنا. وہ اب اس کا کرایہ اکاڑا لاہور کا کرایہ جو ہمارا نا وہ اس ٹائم 400 روپیہ ہے جی, ٹھیک ہے, وہ ملتان 500 میں کیسے لے کے جائے گا؟ سمجھنے کی بات ہے نا یہ مطلب لالچ میں آ کے لوگ یعنی کہ. اچھا گجر صاحب, میں ریسنٹلی نا میرے خود کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے کہ میں نے نا اکاڑا سے لاہور سے اکاڑا آنا تھا. اب لاہور سے اکاڑا کا جو ہے 500 کرایہ چل رہا ہے. اب مجھے جو ہے نا وہ وہاں پہ گاڑی مل نہیں رہی ہے. گاڑی اگر انہوں نے مجھے بٹھایا تو انہوں نے کہا جی ہم رینٹ لیں گے ملتان کا 1000 روپے لیں گے لاہور سے, لیکن میں نے اترنا اکاڑا ہے. تو یہ جو ناانصافی پیسنجرز کے خلاف ہوتی ہے تو آپ اڈا مالکان یا آپ جو عہدہ ہے تو آپ کیوں نہیں اس چیز پہ ایکشن لیتے؟ اس بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو یعنی کہ بات بتائی کہ بہت نبیڑے رہ گئی کالی, وہ چند ہیں. اب میرے پاس اپنی کم سے کم زیادہ نہیں, میرے پاس کوئی 30-40 گاڑیوں کا ٹرانسپورٹ ہے. تو ہمارے بڑے اچھے نظام چل رہے ہیں. ہماری آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں, ہماری شکایت ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے جو اپنے کرایا ہے وہ گاڑی کے فرنٹ اسکرین پہ ویزا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس لیے ویزا کیے ہوئے کہ کوئی بھی آدمی ہے وہ اپنا کرایہ دیکھے اور اپنا کام کرے. اچھا گجر صاحب, آپ کے بارے میں اکثر ایک یہ بھی تاثر جاتا ہے کہ آپ ڈان ہیں, آپ کو ڈان سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ٹرانسپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ سمپل سے, آپ نے بڑی چینیں پہنی ہوتی ہیں, گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں, آپ کے ویگو ڈالے جا رہے ہوتے ہیں جب آپ نکلتے ہیں. تو یہ جو ایک سٹائل ہے یہ آپ ایک اپنی دھات جمانے کے لیے یا جو ہے یہ اس سے کیا ثابت آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے کوئی ثابت نہیں, یہ صرف اپنے لوگوں کے مائنڈ ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں پراپرٹی کے بزنس میں جی وہ آدمی بھی یہی کام کرتے ہیں. ہم تو چلو ٹرانسپورٹر ہیں, ہماری تو لوگ کہتے ہیں یہ بدماش ہیں یا یہ گندے لوگ ہیں یا یہ یعنی کہ بدماش قبضہ ٹائپ ہے, یعنی کہ وہ یہ سمجھے. حالانکہ آپ یقین نہیں کرنا بھجن 3-4 کروڑ کی گاڑی ہماری ایک, وہ 3-4 کروڑ لگا کے ہمیں یہ نہیں پتا یہ لاہور یا پنڈی پہنچنی کہ نہیں پہنچنی, کیونکہ حادثات بھی اس کے ساتھ ہیں, ہر چیز ان لوگوں نے ایسی اپنا نا یعنی کہ جیسا الزام ہے ایسی کوئی بات نہیں. ویسے آپ ریئل میں جو ہے وہ جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈان سٹائل ہو یا کوئی قبضہ مافیا ہو یا کوئی اڈا مافیا تو, لیکن اصل میں یاسر جاوید گجر ہے کیا؟ آج ہمیں جو ہے یہ ذرا ہماری آڈینس کو آپ یہ بتائیے گا. یہ آپ کا بھائی ہے. اچھا جی, یہ نا بہت ہی اچھا, آپ اتنے خوبصورت ہے نا, ویسے آپ کے خوبصورت ہم بھائی ہیں, بس اس بات کا یہی. جی یہ تو آپ کی محبت ہے گجر صاحب. اچھا جی, روز مرہ مسافروں کی شکایات ہوتی ہیں, گاڑی والے 10-5 کلومیٹر چھوڑنے کا بھی پورا کرایہ لیتے ہیں, تو یہ جو ہے شکایت اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھجن اب نا یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو حکومت جا رہی ہے نا, اس نے ہمارے لیے یا مسافروں کے لیے نا یہ چھوٹے چھوٹے روٹوں کے لیے گاڑیاں چلا دی ہیں. اب یہ بھی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 منتھ میں یہ بات ختم ہو جائے گی. اچھا, جب عیدیں اور چھٹیوں میں کرایہ 2 سے 3 گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو کیا آپ کہ ادارے بھی ان سے اضافی کمائی کرتے ہیں یا یہ صرف ڈرائیور اور گاڑی مالکان ہی فائدہ لیتے ہیں؟ بھجن یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ میں آپ کو اب صحیح بات بتاؤں اس میں, ہم نا یعنی کہ ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ لاہور سے چھٹیاں ہوئی ہیں جی, ادھر سے ہم نا گاڑی اپنی خالی بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایک سائڈ نا خالی جاتی ہے خالی, ادھر سے نا یعنی کہ وہ بھر کے جاتی ہیں. وہ ہم بتا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے نا خالی آئے ہیں تو آپ کو یہ لے کے جا رہے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ 500 کرایہ, ہم زیادہ سے زیادہ یا 100 یا 150 روپے اضافہ ضرور کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ نہیں. لیکن اکثر گجر صاحب اس چیز پہ بڑے جھگڑے, اب جیسے کوئی عید کا تہوار آئے گا, جیسے بھی کوئی ویکنڈ آئے گا یا چھٹی آئیں گی, کرائے موسٹلی بڑھا دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کی جو یہ اصل میں آپ دیکھیں, آپ صدر ہیں سائی وال ڈویژن ٹرانسپورٹرز کے, تو آپ یہ اپنی ڈویژن میں اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی اس کو کنٹرول کرنا نا, یہ اتنی بڑی حکومت ہے, ٹھیک ہے, اتنے زیادہ ادارے ہیں, وہ نہیں کنٹرول کر سکتے, تو ہم یہ چھوٹے موٹے ٹرانسپورٹر جو ہیں یہ کیا کنٹرول کریں گے؟ مطلب یہ آپ سے بھی بڑھ چکے, بہت زیادہ ہی بڑھ چکے ہیں. یہ بات جو حقیقت ہے وہ ماننی پڑتی ہے. اچھا, آپ کے اڈے پر مسافروں کے ساتھ بدتمیزی, دھکے بازی, گالم گلوچ کو عام دیکھا جاتا ہے, کیا یہ تربیت یافتہ عملہ ہے یا بس بزنس چلانے والوں کا یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو پریشرائز کر کے ان کو ذلیل و خوار کرنے کا؟ بھجن
یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب گاڑی چلتی ہے یا گاڑی بڑھتی ہے نا, اس میں 65 سیٹیں ہوتی ہیں بس میں. ٹھیک ہے. 65 سیٹوں میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں, ہر بندے کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے, اپنے اپنا اس کا ہوتا ہے. یہ ہم نہیں, ہمارا جو ایک بندہ ہوگا یا 2 بندے ہو گئے, وہ یعنی کہ 60-70 بندے کے ساتھ کیسے جھگڑا کریں گے. یہ وہ سارا الزام ہم پہ آ جاتا ہے. اللہ کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ غریب آدمی ہے, ڈرائیور بھی غریب آدمی ہے, کنڈکٹر بھی غریب آدمی ہے, ہیلپر بھی غریب آدمی ہے, جو اڈے پہ آ کر کھڑے ہیں وہ بھی غریب آدمی ہے. اتنا یہ مطلب یہ ایک آپ کو ایک محض الزام لگا, اگر یہ چیز ہم ثابت کر دیں, بھائی ثابت کر دیں, ہوگی پر بہت کم ہوگی. لیکن آپ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ بھجن اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ اب ہم جس کو یعنی کہ کسی پیسنجر, آپ صدر ہیں ساری ورلڈ ڈویژن کے, آپ اتنے بے بس کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھجن بے بس کوئی ایک پیسنجر ہے, اس کو کیسے ہم روکیں گے؟ پیسنجر کو نہیں, وہ جو کنڈکٹر ان کے ساتھ کر رہے ہیں, ڈرائیور کر رہے ہیں, عملہ کر رہے ہیں, آپ ان پہ تو سختی کر سکتے ہیں نا. ہم سختی ان کو فارغ کر سکتے ہیں ہم نوکریوں سے. بھائی میں کہتا ہوں آپ ہمیں بتائیں, کوئی 1-2 ہی ہوں گے جی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت زیادہ وہ نہیں, 1-2 ہوں گے, اس کو ویسے فارغ کر دیں گے یا ویسے ہم بیٹھ کے سمجھا دیں گے. اگر وہ بات پھر بھی نہ سمجھے, پھر ایک اور حل ہے ہمارے پاس. پھر وہ سمجھا, وہ حل کیا ہوگا وہ چلے جی. اگر ناظرین آپ میں سے کسی کو شکایت ہو تو یاسر جاوید گجر صاحب اس کے لیے تیار ہیں اور ان لوگوں کا احتساب کرنے کے بھی تیار ہیں, یہ بڑی بات ہے جی. اچھا, اگر کوئی مسافر احتجاج کرتا ہے, اس سے ڈرائیور کنڈکٹر کے ہاتھوں مار پیٹ تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ اس ذمہ داری لیتے ہیں یا یہ ڈرائیورز اور کنڈکٹرز پر جو ہے اس چیز کو ڈالیں گے؟ بھائی یہ ہماری ذمہ داری, ہم تو بیٹھے ہیں گھروں میں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا, ہم گھر. اب وہ کسی کے ساتھ لڑتی ہیں یا کرتی ہیں, اس میں مالک یا اڈے مالکان کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے کنڈکٹر ڈرائیور ہیں, یہ کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ ان پڑھ لوگ ہیں, غریب آدمی ہے, اپنی صرف نہ اپنی روزگار چلانے کے لیے وہ اپنا. لیکن پھر بھی گجر صاحب, جب یہ غریب آدمی ہیں, یہ روڈ پہ نکل رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ پیسنجرز کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ان سے پیار سے پیش آئے. ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, گالم گلوچ کرنا, فیملیز ہوتی ہیں موسٹلی, اکثر اوقات ویڈیوز سامنے آ رہی ہوتی ہیں, ویڈیوز پروف آ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری گاڑیاں اکثر پاک پتن سے پنڈی, منچلاباد سے پنڈی, عارف والا سے پنڈی, یعنی کہ ان روٹ پہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے, گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, اب وہ کسی کو سیٹ ہم نہ دینا, وہ میں پتہ کیا کہتا ہے, تو کل میرے پنڈوں نہیں لگنا. اچھا, میں تینوں لنگر نہیں دینا. اچھا, میں تینوں یہ بھائی یہ نا سارا جو ڈرائیور جو کنڈکٹر انہی میں سے اپنے لیے ہوئے ہیں جی. اگر کوئی مطلب وہی ایک ماحول ہے, ادھر سے ہی وہ بھی اٹھ کے آتے ہیں, ادھر کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تو گزرنا بھی ہے. جی وہ یہ بہت سامنے ہمیں بہت. اچھا گجر صاحب, یہ ابھی بھی یہ کلچر چل رہا ہے کہ وہ جیسے گاڑیوں کو روک کے ان پہ پتھراؤ کرنا, شیشے توڑنا, غنڈہ گردی کرنا, ابھی بھی یہ کلچر چل رہا ہے؟ بالکل چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے. ابھی یہ کل کی بات ہے. اچھا, کل ہماری گاڑی آ رہی تھی, اس میں کوئی ایک سواری بیٹھی تھی, اس نے کہا میں نے یہ سیٹ پہ نہیں بیٹھتا, میں نے وہ سیٹ پہ بیٹھنا. اس نے کہا یار رش ہے لاہور سے, چھٹیاں ہوئی ہیں تو آپ بیٹھ جاؤ. اس نے پتوں کے پاس نا لڑکے بلا لیے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اتر آئے ہیں گاڑی سے آتے سارے انہوں نے نا ان پر شدت کرنا. اچھا, ڈرائیور اور کنڈکٹر وہاں پہ ہم نے 15 پہ کال کی ہے, پولیس آ گئی, موٹر پہ آ گئی, وہ بھاگ گئے بس. اچھا, وہ ہمارا جو نقصان ہو گیا ہمیں یہی نہیں پتا وہ ہے کون ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مطلب مشکلات تو جو ہے وہ ڈرائیوروں کے لیے بھی ہیں اور مالکان کے لیے بھی. اب آپ جیسے بتا رہے ہیں 2-3-4 کروڑ روپے کی اگر گاڑی ہے تو اس کے شیشے توڑے جائیں تو وہ بھی تو بڑے لاکھوں میں یا ہزاروں میں ہی وہ بڑے ایکسپینس آتے ہیں. تو یہ تو پھر غلط ہے. اس کے بعد ایک بات اور ہے, جو ہماری گاڑیوں کے روٹ پرمٹ وغیرہ ہیں یا اس کے بہت زیادہ نا ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہے. آپ کوئی مجھے ایک دن دیں, میں آپ کو اپنی آمدن دکھا دوں اور میری گاڑیاں کی آپ لاگت دیکھ لیجیے گا. اچھا, آپ کہیں گے یار یہ آپ نا بس اللہ کی ایک نظام ہے, وہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے بس. زبردست. اچھا گجر صاحب, آپ کے اڈوں پر کئی جگہ پر قبضوں کے الزامات ہیں, کیا آپ صاف بتائیں گے کہ یہ کنٹریکٹس رجسٹرز کئی ایسے ہیں جو کاؤنٹرز ہیں وہ بھی بغیر رجسٹریشن کے ہیں, کچھ اس طرح کی دکانیں ہوتی ہیں وہ اڈے پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے, تو اس کا جو ہے ایک الزام لگتا ہے موسٹلی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا قبضہ وغیرہ کو یہ بات ایسی نہیں ہے. یہ ہر اڈے کے نا یہاں تو یہ میونسپل کمیٹی کے اندر آتے ہیں یا یہ ضلع کونسل کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں نا ٹھیکے ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, ہمیں ٹھیکوں پہ
ठेका लेके हम इनकी वसूलियां करते ठीक हैं। है। वैसे कोई भी आदमी ना ऐसे आके कोई धोंस या कोई जबरदस्ती या कोई बदमाशी नहीं करता। अगर कोई करता है तो हमारे अदारे मौजूद बैठे हैं, ठीक है, वो हमें फुल हमें कोऑपरेट करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, सरकारी अड्डे का ठेका आपके पास है, लोग कहते हैं कि ठेका लेने के बाद आपने प्राइवेट अड्डे को भी सरकारी तहफ़्फ़ुज़ दिया, क्या आप इस मुफाद को तस्लीम करते हैं या एक इल्ज़ाम है आप नहीं, पर? इल्ज़ाम है भैया, नहीं सिर्फ, ठीक है, बिल्कुल इल्ज़ाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे उकाड़ा में इतने अड्डे हैं सारे मौजूद, आप इनसे जाके बताते खुद पूछ लें, ठीक है, ऐसा कोई बात। मैंने आपको बताया कि आज कल हमारा मीडिया जी और हमारे अदारे इतने एक्टिव हैं कि आप हमारी जहाँ पे सोच खत्म होती है ना, उनकी वहाँ पे शुरू होती है, ठीक है, जो हमारे अदारे हैं। अच्छा ही, इतने ज्यादा वो एक्टिव हैं। वो तो जाहिर सी बात है, अब जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है और वो तो चीज़ें जो है हो नहीं है। अच्छा गुजर साहब, इसमें जो है ना अक्सर औकात ये भी इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि सरकारी तौर पे ठेका किसी को मिलता है, लेकिन धौंस ज़बरदस्ती से वहाँ पे कब्ज़ा कोई और कर लेता है, गुंडागर्दी से, बदमाशी से, जैसे भी। तो अगर ये इस तरह का मामला होता है तो वो उसमें आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? भाई उसमें सिर्फ ना ऐसा पहली बात तो है ही नहीं। अगर होता है ना जी, अगर होता है तो हम अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को जिम्मेदार समझते हैं। वो क्यों? क्योंकि अब ये ट्रांसपोर्टर है, हाँ जी, वो यानी कि कहेगा कि मैंने इस आदमी को या इस ठेकेदार को पैसे नहीं देने, ठीक है, ये अपनी सरकारी फीस वसूल करे, इससे अबव मैंने कोई चीज नहीं देनी, तो हम कैसे ले सकते हैं? वो फिर अपना कोई बंदा वहां पे लाके खड़ा करेगा, वो वसूली करेगा, उसको ये कब्जे का नाम देते हैं। अच्छा, उसको ये यानी कि लड़ाई झगड़े का नाम। जो आपको अड्डे का ठेका मिला हुआ है, ये आपने कब्जा करके लिया है, धौंस जबरदस्ती लिया है, या ये कोई इसका और तरीका इसकी था? हमारी म्युनिसिपल कमेटी में हमारी बोली होती है। अच्छा जी, वहाँ पे डीसी साहब, ठीक है, एटीएमओ साहब जी, एसी साहब, एडीसी आज, ये सारे मिल बैठ के मुकम्मल इनकी होती है। फिर वहाँ पे बोली होती है, हम नहीं, वहाँ पे तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से लोग होते हैं जिन लोग अपनी अपनी वो बोलियां ले रहे होते हैं। जो ज्यादा बोली देगा वो बोली ले लेगा। आपका जो है बोली कितने पे खत्म हुई थी? शुरू कितने में से हुई थी? हमारी जब 2001-2000 में ये बोली शुरू हुई थी 12-13 लाख में। 12-13 लाख। इस टाइम 2 करोड़ से भी अबव है। अच्छा, 2 करोड़ से भी अबव है। जी जी। तो आपने जो ये है कितने में लिया था ये ठेका? आपको कितने में मिला था? हमें 2 करोड़ अबव ही लगा। अच्छा, 2 करोड़। ये कितने अरसे तक का होता है? 1 साल का। 1 साल के लिए आप 2 करोड़ भर रहे हैं? अच्छा, ये सिर्फ चुदराट के लिए या इससे कोई प्रॉफिट भी आता है? भाई हमारे ना अपने ट्रांसपोर्ट है जी। हम कहते हैं कि यानी कि सारे ट्रांसपोर्टर को ऊपर से हमारे पास ओहदे हैं, हम सारे ओहदेदार हैं कि हमारे कोई नया बंदा आएगा वो अपनी यानी कि हमें ठीक है अपने तरीके से चलेगा। आप चाहते हैं ताकि हमारा होल्ड रहे, यानी कि हमारी मतलब हम सिस्टम चलाते हैं, हमारे सारा कुछ तो हम यानी कि इसको लेके साथ चलते रहे। अच्छा, तो आपकी गाड़ियां जो आप बता रहे हैं एग्जैक्ट वो कितनी चल रही हैं अभी और किन रोड्स पे चलती हैं? मेरी पाकपना से पिंडी, नीचनाबाद से पिंडी, आरफवाला से पिंडी, उकाड़ा से बन्नू, बावलपुर से मानसेरा और आसिलपुर से पेशावर। ठीक है, ये मेरी मेन ट्रांसपोर्ट है। बाकी उकाड़ा टू लाहौर वो हमने हाईएस्ट वैन, चंगान, एपीवी वगैरह, हाई रूफ, ये हमने चलाया। अच्छा, ये पहले गुजर साहब इसमें ये भी सिस्टम होता था कि जैसे कोई ताल्लुक वाला है या जान पहचान वाला है उसे एक मखसूस पास बनाकर दे दिया जाता था, वो फ्री ट्रैवलिंग करता था। तो क्या अभी भी ये सिस्टम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। हमारे दोस्त हैं, ठीक है, वो उनकी जोर जबरदस्ती है हम पे। अच्छा, हम हमारे वो यानी कि बड़े अच्छे, वो कहते हैं लैब साढ़े भारी गड्डी है, असि उन्हें पैसे देने चंगे लगने, ठीक है, तो वो फिर ये सारे नाम सामने। अच्छा, इससे कोई हमें भी फायदा हो सकता है? जरूर, आपकी तो अपनी ट्रांसपोर्ट, आप तो मेरे छोटे भाई हैं। सही है जी, चले ये जो है अब हम भी आपसे पास लेते हैं और फ्री ट्रैवलिंग करते हैं, पूरे पाकिस्तान को हम भी इंजॉय करते हैं। अच्छा गुजर साहब, क्या ये दुरुस्त है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को मजबूर किया जाता है कि वो भी आपके पास से होकर चलें, वरना इनकी गाड़ियाँ खड़ी नहीं होने दी जाती? ये किस कानून में है? ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान। अच्छा, ऐसी बिल्कुल ये बेफजूल लोगों ने ना बात बनाई हुई है। ऐसी कोई मामला ही तो नहीं है। मैंने आपको पहले बात बताई है कि आजकल के वक्त में कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता ही नहीं। ठीक है जी। आज से पहले जो मामला थे वो अब खत्म हो गए हुए हैं। पहले ये मामला चलते थे, मैंने आपकी गाड़ी नहीं खड़ी होने देनी। अब कोई बंदा किसी से नहीं डरता
ٹھیک ہے. نہیں ایسی کوئی بات ہے, یہ سب صرف بات. مطلب اگر ایک بندہ نیا ٹرانسپورٹر کوئی آ رہا ہے تو وہ آپ کو اڈا دے اور گاڑی اپنی کھڑی کر لے, بغیر اڈے دیے کیا وہ گاڑی کھڑی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اڈا سرکاری فیس ہے, سرکاری فیس ہے, وہ ہم لے رہے ہیں بس, وہ لینی ہوتی ہے. اچھا اگر وہ ادھر سے روٹ سے گزرتا ہے تو کیا آپ اس گاڑی کو گزرنے دیں گے, کھڑا ہونے دیں گے یا نہیں, اگر وہ اڈا نہیں دیتا سرکاری فیس؟ سرکاری فیس تو لینی ہم. ٹھیک ہے, وہ تو سرکار نے ہمیں کہا ہے, وہ سرکاری خزانے میں ہم نے جمع کروانی ہے, کوئی ہم نے. ظاہری سی بات ہے, اب 2 کروڑ بھر کے بیٹھے ہیں ایک سال کے لیے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ 2 کروڑ تو ہمیں یعنی کہ دینا نا, یعنی کہ سرکاری خزانے میں. اس کے علاوہ بہت ہمارے ملازمات ہیں, ہمارے ان کو پر ڈے نائٹ ان کی ڈیوٹیاں ہیں. جی ظاہری سی بات ہے, ان کے کھانے پینے, ان کے ایک سسٹم ہے مکمل, ایک سسٹم چل رہا ہے. یہ ہمیں تقریباً 3 کروڑ کے پاس یہ سارے معاملات پڑتے ہیں. اچھا, تو ہم نے یعنی کہ نا یہ صرف اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اپنے سارے ٹرانسپورٹر بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے نا ہم آپس میں سارے ٹرانسپورٹ کمپرومائز کر کے جی پھر آگے چلتے ہیں. اچھا گجر صاحب, آپ نیا ٹرانسپورٹ کا بزنس کرنے والے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹرانسپورٹ میں بہت سارا پیسہ ہے, موسٹلی لوگ جو ہے وینیں لے لیتے ہیں اس طرح, اور انہیں ایک تجربہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے کہہ لیں سنی سنائی ہے کہ ٹرانسپورٹ میں بہت سارا پیسہ ہے. نئے آنے والے ٹرانسپورٹرز, بزنس مین کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے؟ کیا انہیں انویسٹ کرنا چاہیے ٹرانسپورٹ میں, اور کس طرح کرنا چاہیے, سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے, کتنا بجٹ ہونا چاہیے؟ بھائی میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا, ٹرانسپورٹ کا بزنس وہ آدمی کر سکتا ہے, وہ آدمی کر سکتا ہے جس کا بیک اپ اچھا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے 2-3 کروڑ کی گاڑی لے لی ہے, اللہ نہ کرے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے وہ بھی تو لے کے چلنا ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ ٹرانسپورٹ کا بزنس نا جو پہلے لوگ کر رہے ہیں وہی جچتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آنے والا بندہ ہے نا اس کے لیے مشکل ہے. یہ اور راستہ بھی بنانا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پہ اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے. اس کے پہلے تو ٹائموں کا مسئلہ بننا ہے کو, اب یعنی کہ جو گاڑیاں پہلے چل رہی ہیں وہ ان کے یہاں تو مقابلے میں چلے گا, پھر آپ نے وہی بات کرنی ہے, بدماش ہے یہ کسی کی گاڑی نہیں چلنے دیتے. تو یہ یعنی کہ معاملات ہے نا, یہ میں تو کہوں گا کہ بزنس سے نا بندہ دور ہی رہے, کیونکہ ہمارے جو یعنی کہ میرے اب 3ری پیڑھی ہے میری اس ٹرانسپورٹ میں. اچھا, تو ہم تو چلو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ کس کو کیا کرنا ہے. ہر بندہ یہ بات نہیں سمجھتا اور مشکل ہے. اب اگر کوئی آئے تو یا تو بڑا جگرا, بڑی انویسٹمنٹ, بڑے بیک اپ کے ساتھ آئے کہ وہ یہ دھچکا برداشت کر سکے. اگر 2-3-4 کروڑ کی گاڑی اور خدا نہ خواستہ وہ بھی ایک سے کیا کر لے گا, وہ ٹھیک ہے, وہ کم سے کم زیادہ نہیں کوئی 10 گاڑیاں تو لے کے آئے گا, تو کہاں تک بات چلی جانی ہے. آج کل تو آپ کے سامنے یہ معاملات جو مشکل ہو جانا. اچھا, اگر کل سے حکومت پورے ضلع میں فکسڈ کرایہ, شفاف اڈا اور 0 بھتہ سختی سے نافذ کر دے تو کیا آپ کا بزنس پھر بھی منافع دے گا یا سارا سسٹم ہی غیر قانونی کمائیوں پہ کھڑا ہے؟ یہ آپ نے نا بڑی اچھی بات کی ہے. جی, آپ اس بات کو نا یعنی کہ پکا کروائیں. سب سے پہلے ہمارا گروپ, ہمارا میرا اکاڑے کا ٹرانسپورٹ کا ٹھیک ہے, جو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے, ہمارا کرایہ فکس کر دیں. ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے فکس کرا لینا ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کوئی بندہ بھی کرایہ لینا, میں اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اچھا, اس بات بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, یہ بات نہیں. بعض اوقات آن کیمرہ بیٹھ کے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ان پہ پورا نہیں اترا جاتا. میں کہتا ہوں بھیا یہ آپ کروائیں, ہم نے کروا لینا ہے. آپ یہ کروائیں, اگر ایسا نہ ہوا تو آپ بتائیے گا, ہم تو یہ چاہتے ہیں. اچھا, ہمارے اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ اس سے تو الٹا آپ کو نقصان ہوگا. یہ نقصان نہیں ہوگا, ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں بدماش ہیں, یہ وہ ہمیں یہ پتا ہوگا یعنی کہ حکومت نے سرکاری کرایہ ان کا فکس کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہائیسٹ کا کرایہ کچھ ہے, بس کا کرایہ کچھ ہے, چنگان کا کرایہ کچھ ہے, ہمارے اکاڑا میں ڈائیو چل رہی ہے اسی طرح. صحیح, آپ کو بھی پتا ہے وہ 900 روپے کرایہ لے رہی ہے یہاں سے اکاڑا سے لاہور کا. 900 روپیہ کرایہ بنتا ہے ایک سائڈ کا, اور ہم لے رہے ہیں 400, 350, 400, 350. تو یہ کھلے عام لوٹ نہیں رہے عوام کو, اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. اس پہ آوازیں اٹھائی ہیں. اچھا, پر یہ ہماری جو عدالتیں وغیرہ ہیں یا وہ وہاں پہ اسٹے لے لیں گے, کچھ بھی اس طرح لے نہیں لیں گے, لیے ہوئے. اچھا, انہوں نے لیے ہوئے, ہم نے سارا کچھ ڈی سی
صاحب کے پاس تقریباً 1 منتھ پورا نا جی جی ہم نے اس کے اوپر نا اسٹرگل کی ہے. اس ٹھیک کے ہے. بعد ہم نے آر ٹی اے کے ساتھ کی ہے. اچھا آر ٹی اے نے ہمارے نا بہت اچھا ہمارا ساتھ دیا, انہوں نے اڈے وغیرہ سیل کیے, پر اوپر آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے بڑے ہوئے بڑے مگرمچھ سے ہر چیز چل رہی ہے پاکستان میں. یہی تو ہے, جب اوپر سسٹم اوپر سے نیچے تک سیٹ ہوگا ہاں جی، ہاں تب جی، بھی ہاں جی. نظام یہ کرایہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ ہمارا کرایہ فکس کروائیں. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے کہ ہم تو اتنا کرایہ لیں, یہ کیوں نہیں ان کے کرایہ لے لیں گے. تو بس یہی بات ہے کہ یہ کرایہ فکس نہیں ہو سکتا. اچھا گجر صاحب, اکثر یہ الزامات لگتے رہتے ہیں کہ اڈوں میں بھتہ لیا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ بھتہ کون لیتا ہے, کیوں لیتا ہے, اور کیا یہ جو ہے قانونی طور پہ ہے یا یہ صرف اپنا ہی وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, وہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے وہ بلیک میل کر کے یا اس طرح کچھ نظام چلایا. میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی ہے کہ ہر بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا. ہم سرکاری بولی لے کے آتے ہیں جی, بولی لے کے ہم اپنی پرچیاں وغیرہ وصول کرتے ہیں, اپنے پیسے وصول کرتے ہیں. اس کو اگر بھتے کا نام دیں تو پھر تو زیادتی ہے نا ہمارا. ٹھیک ہے, یہ کوئی بھتہ نہیں ہے, یہ لوگوں نے صرف باتیں بنائی ہوئی ہیں بس, اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اچھا گجر صاحب, جب کسی مسافر کی چیز چوری ہو جائے, بیگ گم ہو جائے یا کنڈکٹر پیسے کھا جائے تو اڈا ہاتھ اٹھا لیتا ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہے, تو پھر آپ بتائیں کہ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی ایسی بات پہلے تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر بندے کی جو چیز ہوتی ہے یا کسی مسافر کی جو چیز ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے. جی, جو چیز ہمارے وہ پکڑائیں گے ہمیں وہ تو ہم دینے کے پابند ہیں. اب وہ گاڑی میں بھول جائیں تو اس کا ہم کیا پھر کریں, وہ تو اتنے مسافر ہیں پتہ نہیں کون لے گئے یا کون نہیں, وہ ہم پہ نہیں ڈالی جا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا گجر صاحب, اگر آپ کے اڈے اور سسٹم اتنے ہی صاف ستھرے اور قانون کے مطابق ہیں تو جتنا آپ دعویٰ کرتے ہیں, تو کیا ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتے کہ ہم جا کر اڈے کی لائیو ویڈیو انسپیکشن کریں؟ اگر یہ سب ٹھیک ہے تو کیمرے کا کیا مسئلہ ہے؟ میں بھائی نا آپ کو ویڈیوز نہیں بنانے دی جاتی؟ میں بھائی نا آپ کو دعوت دیتا ہوں. اچھا, آپ موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں بتا کے نہیں آنا. ٹھیک ہے, اگر آپ ہمیں بتا کے آئیں گے نا تو آپ کہیں گے ہم تو ان کو بتا کے گئے ہیں, انہوں نے اپنی سیٹنگ کر لی. پر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جب آپ کا دل کرے. گجر صاحب, یہ اب نا آپ بہت ہی بڑی بات کرنے جا رہے ہیں, اور میں بھی اس چیز کا پھر آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے پہنچ جانا ہے, اور حقیقت میں ہم نے پہنچنا ہے. ہم نے یہاں کمرے میں بیٹھ کے آپ کی باتیں سن لی ہیں, آپ نے باتیں اپنی مرضی بتا لی ہے, لیکن جو یہ چیز ہے کہ موسٹلی جو لوگ یہاں پہ جاتے ہیں ویڈیوز کیمرہ نکالا جاتا ہے, آگے سے گلے پڑتے ہیں. نہیں, آپ آئیں. ٹھیک ہے, چلیں, یہ تو پھر آپ کو ویلکم بھی کریں گے. ہاں, میں نہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا آپ نے بتا کے نہیں آنا. ٹھیک ہے, ہمارے جتنے بھی ملازمین ہیں یا ہمارے دوست ہیں یا ہمارے پارٹنر ہیں یا ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں, وہ سب آپ کو ویلکم کریں گے. آپ نے بتایا بغیر آنا ہے. بہت بڑی بات یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. اور یہ چیز کیونکہ عوام کو اکثر اس چیز سے شکایت رہی ہے کہ اڈے جو ہے وہ اس طرح وہاں پہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اگر وہ کیمرہ نکالتا ہے وہ پورا عملہ اس کو پیٹنا سٹارٹ کر دے گا, موبائل توڑ دیے جاتے ہیں. یہ بڑے الزامات ہمیں بھی سننے کو ملتے ہیں, لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں تو ہم یہ چیک کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. نہیں بھائی جی, آپ نے نا اب لازمی چیک کرنا ہے سر, ہم ضرور چیک کریں گے. یہ کوئی بھی ایسی بات ہوئے گی نا تو میں آپ سے پرومس کرتا ہوں جی, جو اس میں ملوث پایا گیا نا اس کا احتساب وہ حساب میں آپ کے سامنے کروں گا اور لائیو کرائیں گے. چلیں, اور قانون کے مطابق کروائیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. چلے اس چیز پہ ہم بھی دیکھتے ہیں. کیا گجر صاحب آج آپ اس پوڈ کاسٹ میں عوام کو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آگے سے نہ اوور چارجنگ ہوگی, نہ ہی کسی کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی, اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کی آپ ذمہ داری لیں گے, یا اگر کوئی شکایت آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کا ان کے جو لوگ ہوں گے کنڈکٹر یا ڈرائیور ان کا احتساب کریں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ بھائی اس کی گارنٹی میں صرف آپ کو یہ لے سکتا ہوں کہ جو بات ہم تک پہنچے گی نا ہم وہ تو اس کا تو حل کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں نہیں پتا ہوگا اس کا ہم کیسے کروائیں گے؟ نہیں, وہی چیز اگر آپ تک بندہ کوئی پہنچتا ہے اپنی شکایت لے کر, جس شکایت لے کے پہنچے گا اس کا بالکل جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ بالکل اس کا اسی کے مطابق ہوگا, بالکل ہوگا اسی کے مطابق. یہ نہیں ہوگا کہ اسے بس ایک دفعہ کہہ دیا کہ چلو بیٹا اس دفعہ ہو گیا, اگلی دفعہ جو ہے آپ اکاڑا کے جو اکاڑا لاریٹ ہے نا, جی, کہ ان کی تو میں آپ سے یعنی کہ نہ دیتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی معاملہ ہوگا تو میں بیٹھا ہوں, میرے والد صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے دوست, ہمارے باقی عہدیداران بیٹھے ہیں, ہمارے ٹرانسپورٹر بیٹھے ہیں, بالکل ان کا نا وہ ہوگا. اچھا جی گجر صاحب, آپ تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے آپ کی لائف کے بارے میں کہ جیسے کہ کاکا گجر صاحب, جاوید گجر صاحب کا بہت بڑا نام ہے ٹرانسپورٹ میں,
اور ان کا ایک لائف سٹائل ہی کچھ اور طرح کا ہے. اکثر جو ہے کبھی انہیں کس انداز میں دیکھا جاتا ہے, کبھی کس انداز میں. تو آپ کے وہ والد صاحب ہیں, تو بطور باپ جو ہے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ میں ان کے لیے یہ فیل کرتا ہوں کہ میں بچپن سے نا جی ان کے ایسے ان کو دیکھ رہا ہوں جیسے بیٹا تو ان کو دیکھتا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ دوست بھی ہوتے ہیں جی بالکل. وہ میں تو ہر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کروں گا ان جیسا دوست, ان جیسا بھائی, ان جیسا والد, ان جیسا یعنی کہ کوئی رشتہ بھی ہے نا ان جیسا, مطلب ہر رشتے پہ وہ ایکچول پورا اترتے ہیں. بالکل اترتے ہیں, بالکل. ان کے جو ملازمین ہیں وہ بالکل ملازم نہیں ہیں. کبھی انہوں نے ملازمین کے ساتھ غلط رویہ آپ یقین نہیں نہ کریں گے, آپ کہیں گے شہر میں نہ کیمرے کے سامنے یہ بات کروں, وہ اپنے بیٹے کو نا کم ہے. اچھا. ان کے جو ملازمین ہیں وہ انہیں زیادہ عزت دیں گے, زیادہ پیار دیں گے. بالکل زیادہ وہ عزت اور پیار دیتے ہیں, دیتے ہیں. اچھا دیتے ہیں. یہ ان کی یہ بات مشہور ہے پورے کوڑا میں کہ وہ نا اپنے جو ساتھ ان کے وہ لے کے چل رہے ہیں نا وہ ان کو اپنے سے بھی زیادہ وہ آنر دیتے ہیں. اچھا گجر صاحب, آپ کے والد صاحب تو ٹرانسپورٹرز تھے ہی تھے, تو آپ کو یہ شوق جو ہے کب محسوس ہوا اور آپ نے کوئی اور فیلڈ کی طرف جانے کے بجائے ٹرانسپورٹر کا ہی جو ہے بزنس کیوں سلیکٹ کیا اور اس طرف ہی کیوں آئے؟ بھائی میرے جو والد صاحب ہیں وہ سیاسی بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ تقریباً 94 سے الیکشن حصہ لیتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی کہ آج تک شکر الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم آج تک لوز نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ لگاتار ہماری ہیٹرک بھی ہے. اچھا. اور ہیٹرک سے 1 پوائنٹ اوپر بھی ہے. ٹھیک ہے. ہیٹرک سے 1 پوائنٹ ہمارا اوپر بھی ہے. تو یہی میں کہوں گا کہ بس مطلب انہیں دیکھ کے آپ کو بھی لگا کہ مجھے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے جو ہماری عوام ہے یا ان کی ہمیں نا خدمت کرنی چاہیے. یہ ہم خدمت یعنی کہ نہیں. تو آگے سیاست میں آپ کا بھی کوئی آنے کا ارادہ ہے, کوئی دلچسپی رکھتے ہیں آپ بھی والد صاحب کے ساتھ ساتھ؟ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. جی آمین. جی تو ابھی تک تو وہ ہیں. ٹھیک ہے. وہ ساری زندگی میری تو خواہش ہے کہ وہی رہیں. بالکل جی, ان کے ساتھ ہی عزت ہے. ان کے ساتھ ہی عزت. ہم صرف ہیں کہ وہ پیچھے نہیں کہتے جی 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 ہم پیچھے امام کے کرنے والے. یہ بھی بڑی بات ہے جی, آج کل موسٹلی جو ہے بہت کم ایسے دیکھ رہے ہیں. اچھا گجر صاحب, آپ کی پرسنالٹی بڑی یونیک, بڑی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کا جو جوانی کا دور تھا وہ کیسا تھا؟ کبھی جوانی میں کسی سے محبت ہوئی, کبھی کسی پہ دل ہارا, یا کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, یا آج بھی کسی سے جو ہے بھائی دل جو ہارا ہے وہ اپنے والدین پہ ہی آ رہا ہے. اچھا. ان کو ہم عاشق بھی سمجھتے ہیں. یہ تو گجر صاحب آن کیمرہ یہ تو پھر آپ ڈر رہے ہوں گے بتاتے ہوئے کہ کہیں وہ بات آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے گھر جا کر. جو بجر میرا جو معاملہ جو ہم ٹرانسپورٹر ہیں نا ان کے پاس حقیقت ہے اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کس عمر میں آگے تھے اس فیلڈ میں؟ میں آیا تھا تقریباً 16 سال کی عمر. اچھا 16 سال میں. جی میں آیا تھا. تو اب دیکھیں وہ اس ٹائم میں کتنا خبرو گجر, پھر گجروں کا لڑکا, آپ تو کیسے نہیں وہ دل ہارے, یا کوئی اس پہ کیسے نہ دل ہارے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جب سے آیا ہوں نا ابو تھوڑے سے کرائسس میں آ گئے. اچھا جی. اس کے بعد پھر ان کا نام بھی لے کے چلنا تھا, ان کا کاروبار بھی لے کے چلنا تھا. وہ بچپن سے ہی نا کاروبار سے ہی زیادہ یعنی کہ نا اس کی طرف ہی رہے ہیں, ان معاملات کی طرف آئے ہی نہیں. اچھا جی. چلے آپ کہتے ہیں تو اب ہماری مجبوری ہے ماننا, لیکن انسان کو زندگی میں ایک دفعہ پیار تو ضروری ہوتا ہے. اب وہ بتانا نہیں چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, الگ بات ہے. بتانا چاہتے ہیں, ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اچھا ایسا ہوا بچپن میں انہوں نے شادی کر دی ہے. اچھا ٹائم سے شادی کر. یہ بڑی بات ہوتی ہے, ٹائم سے اگر شادی ہو جائے تو انسان بڑی چیزوں سے بچ جاتا ہے. یہ تو ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اچھا جی, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اوکاڑا کی پیاری شخصیت, ہر دل عزیز شخصیت, ٹرانسپورٹرز میں بہت بڑا نام ہے ان کا, صدر سائی ورلڈ ڈویژن جناب یاسر جاوید گجر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے گجر صاحب سے کی بہت ساری حقائق پر مبنی سوالات اور بہت کچھ جاننے کو ملا. گجر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم نکالا اور اسٹوڈیو تشریف لائے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے گجر صاحب کے جو دعوے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم دیکھیں گے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ گجر صاحب اپنے داموں پہ کتنا پورا اترتے ہیں. سر بہت شکریہ جی, مہربانی سر, تھینک یو.